रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, माह मुबारक रमज़ान में अपने नफ्स की अखलाक़ी इस्लाह या तज़किया नफ्स के उन्वान से उजुब के उन्वान से और मौजू से जिस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था वो अपने दूसरे मरहले में है। कल की मुक़द्दिमाती गुफ्तगू में जो बातें हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की वो ये कि उजुब किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है, अखलाक़ी एतबार से हमारे अंदर जो तब्दीली और जो अखलाक़ किस तरह क्या है, वो सबसे पहले वो मुक़द्दिमतन उजुब के मानी क्या है, ये एक नफसानी बीमारी है, इसकी अलामतें क्या हैं, किन वजहों से पैदा होती है और इसके नतीजे या इसके रिएक्शन में कौन सी चीज़ें सामने आती। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कि जब इंसान के अंदर उजुब पैदा होता है, जब इंसान के अंदर ख़ुद पसंदी पैदा होती है, तो इंसान को अपनी कमियां उसको नज़र नहीं आती, बल्कि अपने आप को परफेक्ट समझता है कि हम एकदम परफेक्ट हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर कोई नक़्स नहीं है। अपने फ़ैसलों को सही समझता है और आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप बाय स्टेप ही काम होता है। इसलिए अगर पहले ही मरहले पे रोक लिया, पहले मरहले पे इंसान सोचता है तो छोटी सी चीज़ें छोड़ो, देखा जाएगा, इतना मसला नहीं, फ़लाँ को देखो इतना बड़ा है। कभी भी गलती में, ऐब में, कमी में किसी दूसरे को मत देखें। कभी हुआ है कि इंसान के मसलन हाथ में कट लग गया और छोड़ो, क्या डॉक्टर को दिखाना है, एक उंगली कट गई, छोड़ो, उसका तो पैर कटा है, अब एक उंगली कट के कहाँ पे इसको लेके जाए। ऐसा नहीं करता है ना इंसान, बल्कि ज़रा सी बीमारी होती है तो दौड़ के जाता है डॉक्टर के पास। तो हम अपने ऐब में क्यों ऐसा करते हैं कि फ़लाँ में तो इतना ऐब पाया जाता है, अभी हम इतने से को लेके जो है वो डॉक्टर के पास जाएं या उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें, क्या इसकी ज़रूरत है। तो बहरहाल इंसान को अपनी कमियां नहीं दिखती हैं, अपने नक़ाइस नहीं दिखते हैं, अपने ऐब नहीं दिखते हैं और दूसरों के ऐब दिखते हैं। ये उजुब की अलामत है। अपने फ़ैसले परफेक्ट लगते हैं, लिहाजा अपने फ़ैसलों को दूसरों पे थोपता है, दूसरों की गलतियों को पकड़ता है, अपनी गलती नहीं दिखती है। और अगर इस बीच उसने कुछ भी अच्छा काम किया, चाहे वो इखलास हो या ना हो, कैफियत कितनी हो, वो अपनी जगह पे है, लेकिन कोई अगर उसने अच्छा काम किया तो उस अच्छे काम पे फिर उसको तकब्बुर होने लगता है। लिहाजा यही वजह है कि बाज़ औक़ात लोगों को अपनी इबादतों पे तकब्बुर हो जाता है, अपने नमाज़ों पे तकब्बुर, अपने दुआओं पे तकब्बुर। हमने इतनी दुआएं पढ़ी हैं, हमने इतनी नमाज़ रोज़ाना पाबंदी से, मसलन हम जमात से नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज शब पढ़ रहे हैं पाबंदी से, तकब्बुर हो जाता है। ये तकब्बुर या इसके जो उजुब पैदा होता है, ये इंसान को ज़ाया कर देता है, ये इंसान को नुकसान पहुंचा देता है। बड़ा अजीब जुमला है लेकिन बहुत खूबसूरत है कि जो एक मुकम्मल मफ़हूम को पेश कर रहा है मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये जो भी यहाँ पे हदीस या बातें पेश करेंगे, ये आज जो गुफ्तगू होगी वो नहजुल बलागा की ही सारी गुफ्तगू होगी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों को किस निगाह से देखा है। देखें इंशाअल्लाह कहाँ तक पहुँच पाते हैं, वहाँ तक की गुफ्तगू आपकी खिदमत में हम अर्ज़ करेंगे। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हिकमत में, हिकमत नंबर 46, इमाम कहते हैं कि वो गुनाह कि जो तुमको शर्मिंदा कर दे, गुनाह की बुनियाद पर हमको शर्मिंदा होना चाहिए ना, ये खुद हमारा एक अलग इम्तिहान है कि गुनाह करते हैं तो हम शर्मिंदा होते हैं कि नहीं होते हैं। वो गुनाह कि जो तुमको शर्मिंदा कर दे, पशेमान कर दे, अल्लाह के नज़दीक उस नेकी से बेहतर है कि जो तुम्हारे अंदर घमंड पैदा कर दे, गुरूर पैदा कर दे। इसका मतलब क़तअन ये नहीं है कि हम नेकी करना छोड़ दें और गुनाह कर करके शर्मिंदा होते रहें क्योंकि ये बेहतर नहीं। गुनाह तो जायज़ नहीं है, हराम, सही नहीं है,
وہ پست چیز، ٹھیک ہے کہ انسان اگر گناہ ہو جاتا ہے ان سے، انسان سے، اور پھر اس کا اگر شرمندہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو واپس بلا لیتا ہے، پھر توبہ اور انابہ وغیرہ ساری منزلیں، سارے مراحل. اگر انسان ان مرحلوں تک پہنچتا ہے تو واپس اللہ کی بارگاہ. لیکن بہرحال غلطی ہوئی اس سے، مگر یہ کہ بھی توبہ کر کے واپس شرمندہ ہوا، واپس اللہ کی بارگاہ میں آ گیا. اگر انسان نیکی کر کے گھمنڈ کرتا ہے تو اس کا درجہ اس سے پست ہو جاتا ہے. معاشرہ کیا کہتا ہے؟ ایک آدمی جو بالفرض اس نے کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کیا اور پھر شرمندہ ہوا، اس نے استغفار کر لیا اس گناہ پہ. ایک آدمی کہ جس نے پابندی سے مثلا نماز پڑھی اور آ کے فخر کر رہا ہے، تو معاشرہ کہے گا کہ نہیں وہ تو گنہگار ہے، وہ تو پست آدمی ہے. نہیں، یہ دیکھو ماشاءاللہ عبادت کرنے والا ہے. وہ بھی کہے گا ارے ہم نے اتنی عبادتیں کی ہیں. تو دنیا سمجھتی ہے یہ بہتر ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، ہمارے نزدیک وہ اس سے بہتر ہے، کیونکہ تکبر کر رہا ہے. تکبر اس کی عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے، اتنا ضائع کر دے گا کہ وہ اس سے زیادہ گر جائے گا. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں، اس لیے ہے کہ ہم نیکی کر کے گھمنڈ نہ کریں، غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں. نیکیوں کی وجہ سے ہمارے اندر خود پسندی پیدا نہ ہو. یہ آج کل جو بہت زیادہ رواج ہے فوٹو اور سیلفی کا، بھی نہیں کہہ رہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے اندر خود پسندی عجب ہے، لیکن دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو یہ عجب کے نتیجے میں ہی اکثر بیشتر اوقات دیکھی جاتی ہے. خاص کر کے وہ سیلفی انسان لیتا ہے، کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہم، کتنا اچھا ہمارا چہرہ ہے، کیا ہیئر اسٹائل ہے، کیا ایسا یہ ہے وہ ہے، کتنا اچھا سوٹ پہنے. خود یہ اپنی تعریف ہے نا، خود پسندی، اپنے کو بہت زیادہ پسند کرنا. پھر اس کے بعد دوسروں کو دیکھیے نا کتنے اچھے ہیں، پھر وہ سیلفی جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے دوسروں کو. بعض لوگوں کو تو روٹین ہوتا ہے، وہ ہر روز اپنی سیلفی لے کے ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھیجتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں ان کی سیلفی، ارے واہ آج کیا زبردست سیلفی، کیا کپڑے ہیں اور کیا شوز ہیں اور کیا فلاں ہیں اور کیا فلاں ہیں، تم تو ایک دم فلاں لگ رہے ہو. یہ عجب کی بنیاد پہ ہوتا ہے، خود پسندی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ہاں نارمل اگر کسی کو ایک فوٹو لینا ہو، کوئی یادگار، جیسے عام طور سے لیتے ہیں، اگر لے لیا سیلفی لے لی یا کوئی بھی، ٹھیک ہے اگنور. لیکن ایسا عام طور سے ہوتا نہیں ہے، عام طور سے خود پسندی ہی ہوتی ہے. تو یہ روایت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ خدا نخواستہ گناہ کریں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہم کسی بھی اچھائی پہ تکبر نہ کریں، ہمارے اندر خود پسندی پیدا نہ ہونے پائے، ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنے نہ لگے. خود پسندی کے متعلق مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں. آپ کے جو لیٹر والا بخش نہج البلاغہ میں، اس میں لیٹر میں 21 نمبر کے لیٹر میں، 21 نمبر کے لیٹر میں، یہ شاید 31 ہے، 21 ہے یا 31 ہے. اس میں مولا یہ ایک جملہ لکھتے ہیں، اس میں اعلم، جان جاؤ، یہ چیز تم جان لو، اس چیز کو سمجھ لو، یہ چیز تمہیں معلوم ہونی چاہیے. کیا؟ یہ جو عجب ہے، خود پسندی ہے، خود بینی ہے، یہ حق یا صحیح ہونے کی ضد. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام علی علیہ السلام کہہ رہا ہے. وہ امام کی جو ہمارے مشکل کشا ہیں، حلال مشکلات، ہماری مشکلوں کو حل کرنے والے، ہماری مشکل کو حل کرنے کا. اور اس کا ایک طریقہ کیا ہے حلال مشکلات؟ یہ ہم نے بات کسی موقع پہ عرض کی تھی کہ مولا کائنات وہ مشکل کشا نہیں ہے جو انتظار کریں کہ آپ مشکل میں پھنسیے تو آ کے بچائیں. مولا کائنات وہ مشکل کشا ہے کہ جو پہلے سے ایک ایسا ہم کو پرفیکٹ سسٹم دے رہے ہیں کہ اس پہ عمل کر لیں تو ہم مشکلوں میں پڑیں گے ہی نہیں. اس کی ایک مثال یا اس کا ایک ثبوت یہ، ایک انسان اگر اس کے اندر عجب پیدا ہو جائے، خود پسندی پیدا ہو جائے، تو پھر وہ حق پہ نہیں آ سکتا. کیوں؟ امام کہہ رہے ہیں ضد حق ہے، اپوزٹ ہے حق کا، صحیح کا اپوزٹ ہے، یعنی غلط ہے، وہ باطل ہے. تو اگر عجب پیدا ہو جائے تو ہم مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے. امام کو پہلے سے متوجہ کریں، دیکھو جان لو کہ عجب جو ہے یہ حق کی ضد ہے، حق کا اپوزٹ ہے.
صحیح کی ضد ہے، صحیح کا اپوزٹ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ غلط ہے، یہ خراب ہے، یہ باطل ہے. اگر تمہیں اپنے آپ کو باطل سے بچانا ہے، غلط چیزوں سے بچانا ہے، خراب چیزوں سے بچانا ہے، تو تم اپنے آپ کو عجب سے بچا لو. اور بھی دوسری چیزیں ہیں باطل پہ آنے کے، وہ ان سے بھی لیکن اگر عجب سے بچا لیں گے تو اس راستے سے، اس دروازے سے جو خرابیاں آنے والی تھیں وہ رک جائیں گی. اور اتنا ہی نہیں، اسی کے بعد امام اسی اس میں لیٹر میں فرماتے ہیں کہ اور عجب عقل اور خرد کے لیے آفت ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ جب انسان اپنی تعریفیں بیان کرتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ تیر مار دیا، وہ اپنے قصیدے پڑھتا، دنیا کہتی ہے کتنا عقل مند انسان ہے، اتنے بڑے بڑے کام اس نے انجام دیے. امام کہتے ہیں بیوقوف ہے، یہ احمق ہے، یہ عقل نہیں ہے. جس انسان کے اندر عجب پایا جائے وہ حق پہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یعنی غلط ہے، باطل ہے. اور عجب انسان کے لیے، عقل کے لیے آفت ہے. یعنی کیا مطلب؟ جب عجب پیدا ہوگا تو یہ آفت اور مصیبت ہوگا عقل کے لیے. کیا آفت کسے کہتے ہیں؟ آفت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس چیز پہ آفت آتی ہے اس چیز کو یا ضائع ختم کر دیتی ہے یا کمزور اور بیمار کر دیتی ہے. کہتے نہیں آج کل بڑی آفت میں ہے، بڑی مشکل میں، فلاں آفت سے اور فلاں مشکل سے ان کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو عجب ایسی چیز ہے کہ جو عقل کے لیے آفت ہے. یعنی اگر کسی کے اندر عجب پیدا ہو جائے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے. ابھی اگر چونکہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو فزیکل اعتبار سے سمجھتے ہیں، اصل معرفت کے عنوان سے سمجھنا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. کوئی بتا دے کہ دیکھو یہ فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو بالفرض کوئی یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو سمجھا جاتا ہے کھانے والی، ظاہر پین تو نہیں کھانے والا ہے، اس کو اگر کوئی کھا لے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مینٹل ڈسٹرب ہو جائے. کون کھائے گا اس کو؟ ہے جو کوئی کھائے گا؟ بھوکا رہے گا، نہیں کھائے گا. پانی رکھا ہے، دیکھو پانی تو ٹھیک ہے لیکن شاید کچھ آدھ دو ڈراپ کوئی چیز گر گئی ہے، کچھ نہیں، آپ پی لیں، پیاس تو آپ کی بجھ جائے گی. بس یہ ہے کہ شاید اس کا ریئیکشن یہ ہو کہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جائیں آپ، باقی پیاس بجھ جائے گی، آپ پی لیں. پئیں گے؟ نہیں پئیں گے. چھوٹی موٹی غلطی ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہونا یہ چھوٹی موٹی چیز ہے. بظاہر جو لوگ ہم کو مینٹلی ڈسٹرب دکھتے ہیں ان سے بڑے مینٹلی ڈسٹرب وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتے، کہ ہو سکتا ہے وہ ہم خود ہو سکتا ہے. اگر ہمارے اندر عجب ہے، تکبر ہے، تو امام کہہ رہے ہیں یہ عقل کی آفت ہے. وہ مینٹلی ڈسٹرب اس لیے لگتا ہے کہ جو ہمارے معیار ہم نے بنائے ہیں ان پہ کھڑا نہیں اتر رہا ہے. کھانے میں مشکل ہے، صفائی میں مشکل ہے، بات چیت میں مشکل ہے، اس چیز میں مشکل ہے، فلاں فیصلے میں مشکل ہے. عجب سے بھی یہی اثرات پیدا ہوتے ہیں. جب انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے، خود پسندی پیدا ہوتی ہے، تو بہت سی چیزوں کی صفائی نہیں کر پاتا ہے. جب انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے تو صحیح فیصلے نہیں لے پاتا ہے، پھر تکبر کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، غلط فیصلے ہوتے ہیں، دنیا کو صحیح لگتے. تو جب یہ انسان آ کے اپنی کارناموں کو بیان کرتا ہے، میں نے یہ کر دیا اور میں نے وہ کر دیا اور میں نے فلاں تیر، تو کہتے ہیں کیا صحیح انسان ہے، عقل مند، اتنا سب کچھ کیا، بیوقوف ہے یہ. امام کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے اندر صفت پائی جا رہی ہے، یہ صفت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صفت اس کے عقل کے لیے آفت ہے. یعنی اس کی عقل پہ اثر پڑ گیا، ظاہر بیچارہ ہے وہ. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے آدمی کی ہیلپ کرے. اور سب سے بڑی پرابلم ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو رہا ہے. یعنی اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سسٹم زندہ ہو تو انسان کے لیے راستہ کھلا ہوتا ہے، جا کے اس کو سمجھا سکتا ہے کہ بھائی آپ کے اندر یہ پرابلم ہے، یہ مشکل ہے، آپ اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو کامیابی ملے گی، یہ فائدے ہیں. لیکن نہیں کہہ سکتا، برا مان جائے گا سامنے والا. کسی کو دو مرتبہ کھانسی آ جائے
تو آپ کہیے کہ بھائی ذرا چیک کرا لیجیے آپ کی کھانسی آ رہی ہے کیسی ہے کچھ. ہاں نہیں شکریہ آپ نے متوجہ کی. تھوڑا سا کسی کا ہاتھ گرم لگے, ابھی ظاہر آج کل تو ہاتھ بھی نہیں آدمی ملا رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے, لیکن بالفرض جب ملاتے تھے اور انشاءاللہ جب ساری چیزیں کھل جائیں گی تو ملائیں گے. ارے آپ کا ہاتھ گرم لگ رہا ہے, خدا نخواستہ بخار تو نہیں, اچھا ہاں ٹھیک ہے جا کے بھی ہم چیک کر لیتے ہیں. شکریہ آپ کا, آپ نے متوجہ کیا. جسم کی بیماری کے لیے متوجہ کریں شکریہ ادا ہوتا ہے. روح اور نفس کی بیماری کے لیے متوجہ کریں انسان ناراض ہوتا ہے. بھائی آپ کی جو عادتیں ہیں, یہ جو حرکتیں ہیں, یہ تھوڑا سا مناسب نہیں لگتا, تکبر اس میں سے لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ عجب پایا جا رہا ہے, تھوڑا سا دھیان دیجیے اس میں. اچھا آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ایسا کیسے آپ نے کہہ دیا ہمارے اندر عجب پایا جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے آدمی. صحیح معنوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم جہنم میں جائیں, ہم کو جانا تو تم سے کیا مطلب, تو ہم کو جہنم سے کھینچ دو جنت کی طرف. در واقع یہ کہنا چاہتا ہے وہ انسان. تو یہ عجب کوئی چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہے. عجب پورے معاشرے کے سسٹم کو خراب کرتی ہے. اگر ایک عجب کا یہ کورونا کا ایک مریض اگر کسی آفس میں پہنچ جائے تو پھر اس بیماری کے پھیلنے سے بہرحال مشکل ہے کہ لوگ بچیں. لیکن عجب کا ایک مریض کسی جگہ پہنچ جائے تو دوسروں کے یہاں خود عجب جو ٹرانسفر ہو نہ ہو وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے عجب کی وجہ سے دوسرے جو متاثر ہوں, جو نقصان ہو, جو آفس کا نقصان ہوگا اور جو قوم کا نقصان ہوگا, اس کی بھرپائی بہت سخت اور مشکل ہوتی ہے. تو یہ عجب جو خود پسندی کی چیز ہے, امام علی نے متوجہ کیا, حلال مشکلات, مشکل کو حل کیا. دیکھو عجب کیا ہے, خود پسندی کیا ہے, یہ حق کے اپوزٹ میں ہے, یہ ضد, ثواب کی ضد ہے, صحیح ہونے کی ضد ہے, اور عقل و خرد کے لیے, عقل کے لیے آفت ہے عجب. یعنی اگر کسی کے اندر عجب پایا جا رہا ہے تو اس کی عقل کے لیے یہ نقصان دہ. دو روایت. آئیے تیسری روایت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور شاید اس سے زیادہ موقع بھی نہ ہو ہمارے پاس. یہ در واقع مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بہترین صحابی اور سپہ سالار جناب مالک اشتر کو جب مصر کا والی بنایا تو جو لکھا تھا آپ نے لیٹر حکم نامہ, اس میں آپ نے جناب مالک اشتر کے لیے چیزیں لکھی. پہلے ہم پڑھ کے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جناب مالک اشتر سے کہ دیکھو خود پسندی اور ایسی چیز پہ اعتماد کہ جو تم کو خود پسندی میں ڈال دے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور جو دوسرے لوگ تعریف کرتے ہیں اس سے تم کو بہت زیادہ پرہیز نہیں, یعنی بہت زیادہ جو محبت کری ہوتا ہے, کوئی آگے کہے کہ کیا کہنا ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی, تو اس سے انسان کو ایک محبت پیدا ہوتی ہے, چاہتا ہے کہ لوگ ہمارے یہاں کی تعریف کریں. امام کہتے ہیں اس سے یہ جو محبت پیدا ہوتی ہے اس سے پرہیز کرو, خود پسندی سے پرہیز کرو, جو چیز تم کو خود پسندی میں ڈال دے اس سے پرہیز کرو, اور جو لوگ آ کے تعریف کرتے ہیں اور اس سے جو محبت پیدا ہوتی ہے اس سے پرہیز کیوں, اس لیے کہ یہ جو وہ کام ہے کہ یہ شیطان کو بہترین فرصت دیتے ہیں, بہترین موقع دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اعتبار سے نیک لوگوں کے اچھے کام کو نابود کر دیں, ضائع کر دیں. یہ نصیحت ہے کس کی؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نصیحت ہے. کس کے لیے؟ جناب مالک اشتر کے لیے. چھوٹی موٹی شخصیت نہیں جناب مالک اشتر کی, امام کے سپہ سالار ہیں. امام کے نانے کس حد تک با وفا یار, ناصر, مددگار, با بصیرت. صفین میں جب اچھے امام کے مقابلے میں آ گئے تھے اس وقت مالک اشتر امام کی مظلومیت کو محسوس کر رہے تھے. وہ اطاعت گزار کہ اگر امام نے صفین کے میدان میں کہا کہ واپس آ جاؤ تو دشمن کے خیمے سے تھوڑی سے فاصلے پہ تو واپس آ گئے.
ابو موسیٰ اشعری جب حکم بنایا جا رہا تھا تو اس وقت جو لوگ ناراض تھے اور راضی نہیں تھے اس بات پہ کہ ابو موسیٰ اشعری حکم بنایا جائے، اس میں سے ایک مالک اشتر تھے. بہت ناراض تھے اس بات پہ کہ ابو موسیٰ اشعری کو، کیونکہ پہچانتے تھے، بابصیرت تھے، بہت عظیم شخصیت ہے مالک اشتر. وہ عظیم مالک اشتر کہ جو بامعرفت شخصیت ہیں، جو بابصیرت شخصیت ہیں، جن کے ہاں تقویٰ، زہد سب پایا جاتا ہے، نفس پہ کنٹرول ہے، غصے پہ کنٹرول ہے. ابھی اسی سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا نا کہ جب کسی نے آپ کی توہین کی تو آپ مسجد گئے، کوئی جواب نہیں دیا اس کو. اتنا پاورفل انسان جس کے اندر اتنی طاقت ہو. ابھی آج کل ہوتا ہے نا ذرا سا کسی سے تعلقات ہو جائیں تو ہم اپنے اندر طاقت محسوس کریں، ارے ایسا کیسے بول دیا، ایسا کیسے کہہ دیا، اس کی تو ایسی کی تیسی کر دیں گے، اس کا یہ کر دیں گے، اس کا. مالک اشتر کے ایسا کچھ نہیں تھا. جو عہدہ تھا وہ اپنے پاس تھا، جو طاقت تھی وہ اپنے پاس تھی. اسی جگہ پہ تلوار نکال کے اس کا ایک مرتبہ غریبان پکڑ کے، اپنی طاقت تھی، اپنا قوت بازو تھا. اس کے باوجود بھی مالک اشتر نے اس کو جواب نہیں دیا کیونکہ وہ نادان تھا. اتنی عظیم شخصیت، اس شخصیت کو مالک اشتر نصیحت کر رہے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ عجب کا مسئلہ جو حل ہوگا وہ تو ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز جو ہم کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ اگر کوئی ہم کو نصیحت کرے تو اس سے ناراض نہ ہو. مالک اشتر ناراض نہیں ہوئے، یا علی آپ ہم کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، آج آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ مالک اشتر تم عجب سے بچو. بلکہ مالک اشتر خوش ہوئے کہ ہمارے مولا نے ہم کو نصیحت کی، ہمیں بچایا. لہٰذا اگر کوئی کسی کی کوئی ہماری آ کے اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ہماری نصیحت کرتا ہے ہم کو آ کے، تو ہم ناراض نہ ہو. اچھا یہ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ ایسا کیسے ہی ہم کو کہہ سکتے ہیں؟ محبت ہے اس لیے کہہ رہے ہیں. محبت نہ ہوتی تو نہ کہتے. پھر وہی ہوتا ہے جاؤ جہنم میں، ہم سے کیا مطلب. لیکن یہی نہیں چاہتے ہیں کہ جہنم میں جاؤ، بچانا چاہتے ہیں جلنے سے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ کر رہے ہو تو اپنے اعمال کو خراب مت کرو. ظاہر ہے ہر انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، خمس دیتا ہے، بہت کچھ. اس کے علاوہ بھی موقع ملتا ہے تو نیک کام کرتا ہے. تو نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ نیکیاں ضائع ہوں، تمہاری اچھائیاں ضائع ہوں. لہٰذا کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ان اچھائیوں کو بچا لو. انسان وہ بڑا نہیں ہوتا ہے کہ جو نصیحتوں کو سن کے ناراض ہو جائے. وہ بڑا ہوتا ہے جو مالک اشتر کی طریقے سے نصیحتوں کو سن کے خوش ہو جائے، اس پہ عمل کرے. ہم لوگ کہتے ہیں بہت بیسک چیز ہے، بھی اس کے لیے بھی کیا منع کر رہے ہیں بار بار. برا لگتا ہے، ایسا کیسے بول دیا، ہم کو ایسا کیسے کہہ دیا، ہم یہ جو ہے نا، ہم کیسے، ہم سے ایسا ایسا، ہم سے ایسی بات. یہ جو یہ خود ایک انانیت ہے، تکبر ہے، عجب ہے. یعنی ہم اپنے کو کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے. ہم کیا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ایک بہت چھوٹے سے بندے ہیں، حقیر بندے ہیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جس دن وقت آ جائے گا، موت آ جائے گی، چلے جائیں گے اس دنیا سے. لوگ بھول بھی جائیں گے، ہو سکتا ہے نہ یاد رہے لوگوں کو. تو پہلی چیز، جو پہلا درس ہم لوگوں کو اس سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی نصیحت کرے تو ہم کو خوشی خوشی اس کی نصیحت کو قبول کر لینا چاہیے. در واقع نصیحتیں بھی اسلام کی نصیحتیں ہیں. نصیحتیں بھی ائمہ کی نصیحتیں. اور یہ جو اقوال ہیں یہ مولا کائنات کے اقوال ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اقوال ہیں. ان اقوال کو اگر ہم دیکھ کے ان اقوال کی بنیاد پہ اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یا ان اقوال کو ہم کسی کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو در واقع نصیحت کرنے والی ذات ائمہ کی ذات ہے. ہم لوگوں کی کیا حیثیت کہ ہم نصیحت کریں؟ ہم تو خود ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں تاکہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، خود اپنے آپ کی. اور یہ چیزیں ایسی ہیں، اگر ہم کو آج معلوم ہو جائے کہ عجب ایک بیماری ہے کہ جو کسی کے اندر آئے تو نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ نقصان ہے ایسے، تو ہمیں اپنے شیڈیول میں اس بات کو داخل کر لینا چاہیے کہ ہر کچھ دن بعد عجب کے بارے میں حد اقل کچھ چیزیں، اور نہیں بہت زیادہ ہم کو علم ہے تو کچھ بیسک چیزوں کو لکھ کے رکھ لیں، ان کو پڑھتے رہیں ہم، تاکہ آج نہیں فیوچر میں بھی بیماری کبھی ہمارے نہ لگنے پائے. کورونا میں کیوں ہر تھوڑی دیر پہ انسان سینیٹائزر لگا رہا ہے، کیوں تھوڑی دیر پہ ہاتھ دھو رہا ہے؟ ہاتھ دھونا زیادہ بہتر ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں بنسبت سینیٹائزر کے.
سینیٹائزر نقصان دہ بھی بعض اعتبار سے کہتے ہیں ایسا، پتہ نہیں، واللہ عالم، ظاہر سی بات یہ مسئلہ میڈیکل اس سے متعلق ہے، وہ صحیح و بہتر بتا پائیں گے. لیکن بہرحال ہر تھوڑی دیر بعد انسان اپنی احتیاط اور حفاظت کے لیے جا کے ہاتھ دھو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد اس بات کے امکانات ہیں کہ بیماری لگ جائے. ایسے ہی ہر تھوڑی دیر بعد اس بات کے امکانات ہیں کہ خدا نخواستہ عجب کی بیماری لگ جائے. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ ہر کچھ دنوں کے بعد وہ اس طرح کی بیماریوں کے بارے میں بار بار پڑھے اور یہ ٹیسٹ کرے. کہیں ایسا نہیں کہ اس بیچ یہ بیماری ہمارے اندر شروع ہو گئی ہو، یہ بیماری ہمارے اندر آ گئی. تو ایک خود نصیحت کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے کہ ہم نصیحت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نصیحت کو ہم قبول کر رہے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے. اب آئیے مولا کائنات کا یہ لیٹر جو جناب مالک اشتر کے لیے نہج البلاغہ میں صفحہ نمبر 1، البتہ صفحہ چونکہ بہت زیادہ اس میں وہ یعنی پرنٹ الگ الگ ہیں. لیٹر نمبر 53، 53 نمبر کا لیٹر. امام اس میں فرماتے ہیں جب، اور کب یہ کہ جب جناب مالک اشتر کو مصر کا والی بنایا، یعنی بھی عہدہ دیا. یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دنیاوی عہدے اور منصب کی بنیاد پہ انسان کے اندر گھمنڈ، تکبر یا عجب نہیں پیدا ہونا چاہیے. آج ہمارا یہی مسئلہ ہوتا ہے، جب دنیاوی کوئی نعمت ملتی ہے تو تکبر پیدا ہوتا. اسی لیے اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بات آئی ذکر کرتے چلیں کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر نعمت پہ. یہ حق ہے، کوئی بھی ریزن نہ ہو تب بھی یہ حق ہے اللہ کا کہ شکر ادا کرے. اور یہ بھی شکر ایسا ہے کہ جو صرف یہ اظہار عاجزی کرے کہ پالنے والے ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے. ایکچولی یہ شکر ہے. اس شکر کا ایک جو فائدہ ہوگا، جو الگ سے اس کا اثر پڑے گا، وہ یہ کہ یہ جو بھی نعمت ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. یہ ہماری ذاتی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی بخشش ہے. تو انسان جب اس گہرائی میں جائے گا تو اپنے آپ کو خود پسندی اور عجب سے بچا لے گا. کب ہوتا ہے اس کا، یہ چیزیں کب ہوتی ہیں انسان کا؟ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ فن ہمارے اندر ہے، ہماری ملکیت ہے، ہماری اپنی صلاحیت ہے. ہماری صلاحیت نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ جب چاہے واپس لے لے. اللہ چاہے واپس. اچھوں کے حالات عبرت بنے ہوئے ہیں. جو لوگ بھی تکبر کرتے ہیں عہدے پہ وہ عبرت بنتے ہیں. جو لوگ بھی ذمہ داریوں پہ تکبر کرتے ہیں وہ عبرت بنتے ہیں. جب یہ دنیاوی چیزیں ملیں، کبھی دنیاوی سامان ملتا ہے انسان تکبر کرتا ہے، عجب کرتا ہے. ہمارے پاس فلاں ماڈل کی گاڑی ہے، ہمارے پاس فلاں ہینڈ سیٹ ہے، ہمارے پاس فلاں کمپنی کی گھڑی ہے، فلاں برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، فلاں برانڈ کے جوتے پہنتے ہیں، فلاں کیا کیا جو بھی. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھ. یہ سب ایکسٹرنل چیزیں ہیں، یہ چیزیں کوئی بھی انسان کو بڑا نہیں بنا سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں انسان سے کچھ دیر کے لیے وابستہ ہوتی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. دنیا میں بھی مرے گا تو چھوٹ ہی جائیں گی. کچھ دیر کے لیے وابستہ ہونے سے کوئی کسی کو بڑا نہیں بناتا. یہ غلط فہمی ہے، خود کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. وہ چیزیں ہم کو بڑا بناتی ہیں کہ جو ہمارے نفس کے اندر داخل ہو جائے، اور داخل ہونے کے بعد بھی اگر اس کے اثر میں ہمارے اندر تکبر یا عجب نہ پیدا ہو تو پھر ہمارا نفس بلندی کی طرف گیا. اور اگر عجب یا تکبر پیدا ہو جائے تو ہمارا نفس پستی کی طرف جاتا ہے. جناب مالک اشتر کو یہ عہدہ ملا. خوب کسی کو عہدہ بھی دیکھیں نا، آج کل یہ جو لیڈرز ہیں یہ عہدوں کے لیے کتنی مارا ماری کرتے ہیں، سیٹ کے لیے کتنی مارا ماری کرتے ہیں، قتل عام کروا دیتے ہیں، بے گناہوں کا قتل کروا دیتے ہیں ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی عہدے اور منصب کے لیے. اس کی حکومت گرا دی، اس کی حکومت میں سپورٹ کر دیا، جہاں سے فائدہ ہوا مادی فائدہ. عہدوں کے لیے کیا نہیں. اور جب وہ عہدے پہ آ جاتے ہیں تو اوقاتی بھول جاتے ہیں. اور یہ فطری چیز ہے کہ خاص کر کے کم ظرف کو جب عہدہ ملتا ہے تو حتماً اوقات بھولتا ہے. کم ظرف کو ہے، وہ آج کل ایک دم سامنے دکھ رہا ہے بہت کلیئر. کم ظرف اوقات بھول جاتا ہے، لیکن کم ظرف کے اندر اس کو مینیج کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا وہ بہت جلدی ٹھوکر کھا کے منہ کے بل گرتا بھی ہے.
اس کا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، نہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اوقات بھول گئے، وہ تو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ منظر تو دیکھ لیا آپ نے کہ کمزرف کو عہدہ ملا تو وہ اوقات بھول گیا، ان قریب یہ بھی منظر دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ٹھوکر کھا کے منہ کے بل گرے گا انشاءاللہ۔ خاص کر کے ایسا انسان کہ جو اتنے لوگوں کی آہ کو لے کے ساتھ چل رہا ہو، اتنے مظلوموں کی آہ کو لے کے ساتھ چل رہا ہو۔ بات آ گئی ہے تو ضرور ہے کہ چند جملے کہیں تاکہ ہم سب کے لیے عبرت ہو، اور اگر انشاءاللہ اللہ کرے بات پہنچ جائے تو شاید کچھ اثر ہو۔ گجرات کے مظلومین کی آہ، اتنی جو لنچنگ ہوئی ان لوگوں کی آہ، دہلی میں جو اتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کی آہ، کتنوں کا حق چھینا گیا ہے، کتنوں کے گھر میں گھس کے مارا گیا ہے، کتنوں کو بے گناہ اریسٹ کیا گیا اور کتنے گنہگاروں۔ یہ ایک جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ جب انسان دنیاوی سسٹم کو انہوں نے اپنے فائدے میں یوز کرنا شروع کیا ہے، لیکن ایک جگہ وہاں پہ وہ پہنچ جاتا ہے انسان جہاں اس کی اپنی نہیں چلتی ہے۔ بھی ایک خبر سننے میں آئی ہے، نہیں معلوم کس حد تک صحیح ہے غلط ہے تصدیق، اور ابھی وقت بھی نہیں بچا ہمارا، وقت ختم ہونے پہ چاہتے ہیں کہ وہ اصل گفتگو کے بارے میں گفتگو کریں۔ یہ چیز بہت زیادہ نہیں چھیڑیں، انشاءاللہ اس کے بعد والے ٹاپک میں ان چیزوں کو چھیڑیں گے۔ لیکن ایک خبر سننے میں آئی ہے جس سے احساس ہو رہا ہے کہ ہاں اللہ نے، دیکھیں ہر آدمی کی موت بہت آسان نہیں ہوتی ہے، جس کا نام اعمال جتنا گندا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، اسی حساب تجربہ ہے دنیا کا، اسی حساب سے وہ دنیا کے لیے عبرت بنتا ہے۔ لہذا ایک شخص کے لیے سامنے آ رہی ہے بات اور دوسرے کا حال اس سے بدتر ہوگا انشاءاللہ، چونکہ ظلم کی سزا ملتی ہے۔ اتنے پورے کشمیریوں کی آہ، یہ آسان نہیں ہے، اتنی طولانی فہرست ہے مظلوموں کی۔ ایک مظلوم کی آہ کسی کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے، یہاں تو یہ ملینوں کی تعداد میں مظلوم ہے، تو یہ اثر تو پڑنے والا ہے۔ یہ اسی لیے ہوا ہے۔ دو چیزیں، دو ہم بیان کر رہے ہیں، البتہ اس پہ جب تحلیل کریں گے تو کئی چیزیں ہیں۔ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ جب کمظرف تھوڑا سا عروج پاتا ہے، بلندی پہ جاتا ہے تو اوقات بھول جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ پھر منہ کے بل گرتا ہے۔ اوقات بھولنے والا منظر دیکھ رہے ہیں، اور قریب انشاءاللہ منہ کے بل گرنے والا منظر بھی دیکھیں گے آپ۔ جو حالات پیش آ رہے ہیں، جو خرابیاں ہیں، وہ اسی طرف جا رہی ہیں، اور یہ چیز دکھ رہی ہے۔ ان کو یقیناً نہیں دکھتی ہوگی، ان کو اپنی کامیابی دکھتی، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے نا، عجب ہے، ہم یہ سکسیز ہو گئے، ہم میں وہ سکسیز ہے، ہمیں یہ اچھائی ہے، ہمیں وہ، ہم اس حساب سے پرفیکٹ ہے۔ وہ نہیں دکھے گا، ان کو آسانی سے نہیں دکھے گا۔ اور ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں دکھنے کے بعد بھی انسان کچھ نہیں کر پاتا ہے، پھر انسان کے بس میں، اختیار میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان شروع میں اتنی ساری خرابیاں کر چکا ہے، انسان شروع میں اتنی ساری گڑبڑی کر چکا ہے کہ جس کا نتیجہ اس شکل میں سامنے آنے ہی آنا ہے۔ خوب، آئیے ہم آتے ہیں اس پہ۔ مالک اشتر کو عہدہ ملا، عہدہ ملنے سے کوئی فرق نہیں، مالک اشتر دنیاوی عہدہ۔ مالک اشتر کا تو اصل عہدہ وہ مولا کائنات کا عشق ہے جو مالک اشتر کے دل میں ہے، اور وہ مولا کائنات کی محبت ہے جو مالک اشتر کے ساتھ ہے۔ مولا کائنات نے مالک اشتر کو اپنا معتبر سپہ سالار بنایا ہے۔ کوئی دنیاوی اعتبار سے حکومت کا ملنا نہ ملنا یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، مولا کے لیے لائق اعتماد ہے، کافی، دنیاوی چیزوں سے کوئی اثر نہیں۔ لہذا مالک اشتر کو اوپر سے ہاں اثر اگر پڑا ہے تو کیا پڑا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم کیسے انجام دیں گے۔ سوچنے کا فرق ہوتا ہے، الگ الگ سوچنے کا فرق ہوتا ہے۔
چونکہ عام طور سے عہدوں کو اس اعتبار سے لیا جاتا ہے کہ یہ عہدہ مل گیا تو مثلاً یہ ہماری شخصیت کے ساتھ جڑ گیا، لہٰذا لوگ مبارکباد دیتے ہیں، عہدہ ملنے پہ کیک کٹتا ہے، یہ ہوتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں وہی عجب کی طرف لے کے جاتی ہیں. جبکہ عہدہ ملنے کے بعد جو انسان کو فکر ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اس عہدے کی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی نقص رہ جائے. مالک اشتر کے اندر اگر کوئی فکر پیدا ہوئی تو یہ فکر پیدا ہوئی کہ کس طریقے سے ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی کمی رہ جائے، ہمارے اندر کوئی نقص رہ جائے. لہذا مالک اشتر اس اعتبار سے چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد امام علی نے جو لکھا، کیا لکھا کہ دیکھو خود پسندی سے پرہیز کرو. 3 چیزوں سے پرہیز کی بات کی. خود پسندی سے پرہیز کرو، اور ایسی چیزوں پہ اعتماد کرنے سے پرہیز کرو جو تم کو خود پسندی میں ڈال دے، اور تعریف کرنے والوں سے جو ایک علاقہ ہوتا ہے، جو ایک محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرو. یہ 3 چیزوں سے پرہیز کرنے کی بات کی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ بتایا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ شیطان کو مہلت دیتی ہیں، فرصت دیتی ہیں کہ شیطان تمہارے اوپر حاوی ہو جائے، غالب ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ تمہارے جو اچھے کام ہیں ان کو ضائع کر دے. بعض اوقات انسان کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ تکبر انداز میں، بات چیت میں تکبر، کسی کے ساتھ کچھ سپورٹ کر دیا، ہیلپ کر دی، پڑھا دیا، بتا دیا کچھ، تو تکبر ہوتا ہے. جتاتے ہیں لوگ، تمہیں معلوم ہے تم کچھ نہیں تو تم کو ہم نے بتایا، تم کو ہم نے یہ کیا، تم کو ہم نے وہ کیا. ارے ہم کیا ہیں؟ ہم کو بھی تو کسی نے کچھ کیا ہے نا. اپنی اوقات کیوں بھول گئے؟ ہم ہیں کیا؟ ہماری ذاتی ملکیت کیا ہے؟ امام ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں 3 چیزوں سے پرہیز. پہلی چیز خود پسندی سے پرہیز. یعنی دیکھو خود پسندی مت کرنا کبھی بھی. ایک حاکم کو امام علی نصیحت کر رہے ہیں، یقیناً وہ حاکم اس معنی میں کہ امام علی کے نمائندے، تو یہ چھوٹی موٹی نصیحت نہیں ہے، یہ بہت بڑی اور بہت اہم نصیحت ہے کہ جو مالک اشتر کو کی جا رہی ہے. امام علی ایک حاکم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو خود پسندی سے پرہیز کرنا. اس کا مطلب کہ خود پسندی کا تعلق اقتدار سے پایا جاتا ہے. اقتدار اور خود پسندی کے بیچ میں رشتہ ہے. اب اگر ہم کو چھوٹا ہی صحیح اقتدار مل جائے، دیکھیں حکومت ہوتی ہے، مثلا کچھ نہ ہو تو انسان اپنے گھر میں حاکم، تو وہاں پہ خود پسندی ہوتا ہے نا. بعض اوقات لوگ اپنی فیملی پہ ظلم کرتے ہیں، چونکہ یہ گھر میں مثلا بڑے ہیں، فیملی کے سرپرست ہیں، فیملی میں ایک یعنی ایج بھی بڑی ہے، تجربہ بھی ہو، یہ وہ مرد ہے فیملی کے، تو آرڈر کیے ہوتے ہیں یہ کرو، وہ لاؤ ہمارے لیے، وہ کرو، وہ خدمت کرو، ہم ایسے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے. بیوی سے بدتمیزی، بچوں سے بدتمیزی، بد اخلاقی، صحیح سے بات نہ کرنا، شک کرنا، بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا، خود پسندی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی حکومت ہے ہماری، ایک گھر کے اندر کی حکومت ہے. 4 ممبر پہ 3 ممبر پہ ہماری حکومت ہے. ممبر یعنی فیملی ممبر. موقعات بھول گئے. لہذا کہیں پہ بھی انسان کو کوئی بھی ایسا عہدہ ملے کہ جہاں پہ اقتدار والی بات آئے تو امام علی علیہ السلام کی اس نصیحت کو یاد رکھے. اقتدار آنے کے بعد خود پسندی آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. البتہ یہ کہا نہیں امام علی نے، لیکن اس موقع پہ امام علی کی یہ نصیحت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ خود پسندی آنے کے چانسز ہیں. لہٰذا مالک اشتر جیسی ذات کو امام علی نے نصیحت کیا کہ دیکھو خود پسندی سے بچنا. اب اگر یہ گھر میں جو ہماری حیثیت ہے، جو گھر میں ہماری ویلیو ہے، اور جو گھر میں ہمارا اقتدار ہے، اس سے ہٹ کے آفس میں اگر ہم کو آفیسر بنا دیا گیا ہے، سب کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، کوئی ادارہ ہے جہاں پہ ہم سربراہ ہیں، جہاں پہ ہم کو اختیار مل گیا ہے، اقتدار مل گیا، تو یہ اقتدار
امکانات کو کھول دیتا ہے، راستوں کو کھول دیتا ہے کہ ہمارے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے، اور بعض اوقات پھر اس شکل میں دکھتا ہے. ابھی میں نے عرض کیا نا کہ عہدے ملتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ اس سے وہ ہماری شخصیت کے نام کے فلاں صاحب، اور پھر اس کے بعد نیچے عہدے، فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. اچھی چیز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے نام کے نیچے عہدے نہیں، اکثر جگہوں پہ انفارمیشن کے لیے لکھا جاتا ہے، اطلاع کے لیے. لیکن اگر کہیں تکبر اور عجب کی بنیاد پہ لکھ دیا گیا کہ ہم یہ ہم یہ ہم یہ ہم یہ، تو یہ بہت نقصان دہ. اقتدار کے ساتھ آتا ہے، دکھاوا آتا ہے، ہم کو یہ مل گیا، ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، ہمارے پاس. پھر اس کا جو ری ایکشن ہوتا ہے، جو ہم نے کل بھی اشارہ کیا تھا، کہ پھر وہ اپنے ماتحت پہ ظلم کرنے لگتا ہے. گھر میں بیوی بچوں پہ ظلم کرتا ہے، آفس میں جا کے اپنے اسٹاف پہ ظلم کرتا ہے، ماتحت پہ ظلم کرتا ہے. ائمہ کی سیرت کیا ہے؟ ماتحت کے ساتھ بہت اچھے برتاؤ سے پیش آتے تھے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ان سے اچھے انداز میں گفتگو کرتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے. آج کیا ہے؟ آج ہمیں لگتا ہے کہ اپنے ماتحت کو ڈانٹ دینا تو ہم کو حق ہے، چار آدمی کے سامنے ذلیل کر دینا تو ہم کو حق حاصل ہے. خود پسندی کی بنیاد پہ انسان سوچے کہ اگر یہی برتاؤ کوئی دوسرا اس کے ساتھ کرے تو پھر اس کا کیا ہوگا. پھر وہ تڑپ جاتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر اس کو چیز پسند نہیں آتی. اسی لیے یہ روایت ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اگر تم کو یہ چیزیں اپنے لیے پسند ہیں تو دوسروں کے لیے پسند کرو، اگر یہ چیزیں تم کو اپنے لیے پسند نہیں ہیں تو دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو. اب یہ تینوں باتیں اور پھر اس کے بعد جو چوتھی چیز نتیجہ ہے، یہ ساری باتیں اگر بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ تقریباً اتنا ہی وقت مزید اس کے لیے شاید اور چاہیے ہوگا. تو کل ہم انشاءاللہ اس بات کو، یعنی امام علی کے اس قول پہ البتہ تھوڑا مختصر کریں، کیونکہ کل کی گفتگو اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی، تو مختصر کر کے اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا آج جو بات ہم نے پیش کی ہے وہ یہ کہ انسان اگر کسی چیز پہ تکبر کر لیتا ہے تو وہ پست ہو جاتی ہے. ولو عبادت پہ بھی اگر تکبر کر لے تو پست ہو جاتی ہے. عبادت کی وجہ سے اگر انسان کے اندر عجب پیدا ہو جائے تو پھر وہ پست ہو جاتا ہے، پست ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد کہ جب انسان کو نصیحت دی جائے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ان نصیحتوں کو قبول کر لے، نصیحتوں کو ایکسیپٹ کر لے، نصیحتوں کو لے لے. تیسری چیز یہ کہ امام علی علیہ السلام نے اس موقع پہ جناب مالک اشتر جیسی ذات کو نصیحت کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان کے پاس اقتدار آتا ہے تو اس کے اندر پھر عجب پیدا ہو جاتا ہے. اور عموماً یہ اقتدار چھوٹا موٹا ہوتا ہے، چھوٹا ہی موٹا ہوتا ہے، بہت بڑا نہیں ہوتا ہے. وہ چھوٹے موٹے میں مست ہو جاتا ہے، اس کو تکبر اس کے اندر ہو جاتا ہے. بڑا ہو تو پھر کیا کہنا، الا ماشاء اللہ. لہٰذا ہم لوگ ان راستوں کو بھی جو ہے وہ بلاک کر دیں. دیکھیں نا، ابھی پھر ہم اسی کی مثال دیں گے کورونا کی، کہ جن جگہوں پہ یہ کیس پکڑے مل رہے ہیں، البتہ اچھا مناسب لفظ نہیں پکڑے، کہ جن جگہوں پہ کیس مل رہے ہیں تو وہ سوسائٹی وغیرہ بلاک ہو جاتی ہے، سیل ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے بیماری کے نکلنے کے امکانات پائے جاتے ہیں. کیا معلوم، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں وائرس ہے. خوب ظاہر آدمی کے تھا جو ملا ہے تو شاید ہوگا، امکان پائے جاتے ہیں، ہونے کا امکان ہے پھر ملنے کے. لیکن یہ سارے امکانات کی بنیاد پہ وہ سیل ہو جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھیل جائے. تو ہم ان راستوں کو سیل کر دیں جہاں سے خود پسندی اور عجب کے آنے کے چانسز ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ کے ہم کو ہلاک کر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.